Baba. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस किस के आगाज़ में अर्तुगरुल सरदार कहते हैं, तुम्हारा बट्टा टूट चुका है, तुम्हारे मालिक का भी वक्त आएगा। जब तक तुम जैसों का सफाया नहीं हो जाता ये जंग खत्म नहीं होगी। और ये तुर्गुत के लिए। मैंने तुम्हें बताया था कि मरने से पहले तुम आखिरी चीज मेरी आंखें देखोगे। इस तरह अलबास्ती यानी बेबोलात का यहाँ खात्मा हो जाता है। फिर अर्तुगरुल सरदार पूछते हैं, तुर्गुत का क्या हाल है अब्दुर्रहमान? अब्दुर्रहमान कहता है, दुमरुल, मार्गिन और बहुत से सिपाही शहीद हो गए थे। तुर्गुत भाई शदीद जख्मी थे, अभी वो कबीले में है। फिर अर्तुगरुल सरदार कहते हैं, आप ठीक वक्त पर आई हैं इलबिलगे खातून, इसकी लाश को मुनासिब तरीके से दफना दें। इलबिलगे पूछती है, और आप क्या करेंगे? अर्तुगरुल सरदार कहते हैं, उन्होंने गुंदोक्तो भाई के लिए जाल बिछाया है, कुछ होने से पहले मुझे वहाँ पहुँचना होगा। इसके बाद काई कबीले में हाइमा खानम तुर्गुत के पास मौजूद थी। दूसरी तरफ गुंदोक्तो और सिपाही आरिक बुका के बिछाए हुए जाल की तरफ चल पड़ते हैं। गुंदोक्तो और सिपाही आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहे थे। एक जगह पहुंचकर वो रुक जाते हैं। गुनगुत पूछता है, ये क्या है भाई? गुंदोक्तो कहता है, ये रूहों को कुर्बान करने की तैयारियां हैं। इतने में सामने से आग भड़क उठती है। आग के साथ आरिक बुका खड़ा था। गुंदोक्तो कहता है, आरिक बुका, अर्तुगरुल कहाँ है? आरिक बुका कहता है, तुम मेरा नाम बहुत अच्छी तरीके से जानते हो गुंदोक्तो, सुकून रखो, अर्तुगरुल अलबास्ती के महफूज हाथों में है। अब तुम्हारी बारी है, तुमने और अर्तुगरुल ने मुझे बहुत कुछ बताना है। इतने में आरिक बुका आग में बिच्छू का जहर डाल देता है, जिससे धुआं निकलने लगता है। गुंदोक्तो और बाकी सिपाहियों का सांस बंद होने लगता है। गुंदोक्तो कहता है, ये जहर है, चलो बाहर चले गुनगुन। ये कहकर वो बाहर की तरफ चल पड़ते हैं। फिर वो खांसते हुए बाहर पहुंच जाते हैं। ये देखकर बमसी और दूसरे सिपाही काफी परेशान हो जाते हैं और उन्हें सहारा देकर पीछे ले आते हैं। बमसी पूछता है, क्या हुआ गुंदोक्तो भाई? गुंदोक्तो कहता है, ये एक जाल है। इतने में चारों तरफ से आरिक बुका के आदमी निकल आते हैं। इसी दौरान अर्तुगरुल सरदार भी कुछ सिपाहियों के साथ उसी जानिब बढ़ रहे थे। दूसरी जानिब आरिक बुका कहता है, गुंदोक्तो को जिंदा पकड़ लो और बाकी सबको मार दो। इसके बाद लड़ाई शुरू हो जाती है।
इतने में आरिक बुका आहिस्ता से कहता है, मुझे मारे बगैर तुम्हें जीत नहीं मिलेगी अर्तुगरुल। ये कहकर वो भागने लगता है। इस तरह आरिक बुका के सभी आदमी मारे जाते हैं। फिर गुंदुज और बमसी अर्तुगरुल सरदार से गले मिलते हैं और सब बहुत खुश हो जाते हैं। इसी दौरान जहर की वजह से गुंदोक्तो का सांस फूला हुआ था। ये देखकर अर्तुगरुल सरदार परेशान हो जाते हैं। गुंदोक्तो बताता है कि आरिक बुका ने हमें जहर वाला धुआं सुंघाया था। अर्तुगरुल सरदार कहते हैं, तो फिर हमें फौरन कबीले चलना चाहिए भाई। अल्लाह का शुक्र है कि हम उस शैतान के जाल में नहीं फंसे। फिर अर्तुगरुल सरदार कहते हैं, उस शैतान के पीछे जाओ अब्दुल रहमान। इसके बाद अर्तुगरुल सरदार कहते हैं, चले तेज कबीले चलते हैं, मैं तुर्गुत को देखना चाहता हूँ। ये कहकर वो चलने लगते हैं। दूसरी तरफ उमरवार कबीले में जिरगे के कुछ आदमी सिरमा के पास पहुँच चुके थे। एक आदमी कहता है, अताई साहब ने हमें मामले के बारे में सब बता दिया है, हम बता नहीं सकते कि हम कितने खुश हैं। अब आप बताएं कि हमें क्या करना है सिरमा खातून। इसके बाद सिरमा खातून खड़ी हो जाती है और कहती है, इलबिलगे हमें धोखा दे रही है। हम उमरवाल के लोग ऐसे नहीं हैं कि हम काई कबीले के पीछे हुक्मरानी करेंगे। जब तक मेरा भाई वापस नहीं आ जाता तब तक हमें इलबिलगे को कैसे भी करके हुक्मरानी करने से रोकना होगा। इतने में कबीले का ढोल बजता है। सिरमा कहती है, लगता है मेरा भाई आ गया है। यह कहकर वो बाहर निकल जाती है। फिर इलबिलगे सबसे मुखातिब होकर कहती है, ये मामला सबके लिए इबरत साबित होना चाहिए। जो कोई भी रिवायात के खिलाफ या फिर कायदे के खिलाफ होकर दुश्मन के साथ मिलकर साजिश रचता है, उसका यही अंजाम होता है। फिर चाहे वो मेरा अपना भाई ही क्यों ना हो, वो सरदारी के लायक नहीं, वो हमारे पाँव के नीचे लेटने का हकदार है। दूसरी तरफ काई कबीले का ढोल बजता है। अर्तुगरुल सरदार गुंदोक्तो और बाकी सिपाही कबीले में पहुंच गए थे। इस तरह सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं। हाइमा खानम पूछती है, उन जालिमों ने तुम्हारे साथ क्या किया बेटा? अर्तुगरुल सरदार कहते हैं, वो कुछ भी नहीं कर सके वालिदा। इसी दौरान तुर्गुत बाहर आ चुका था। फिर अर्तुगरुल सरदार कहते हैं, माशा अल्लाह मेरे बहादुर, मैं तुम्हारे लिए बहुत परेशान था। तुर्गुत कहता है, मैंने आपको सही सलामत देख लिया है भाई, अब मुझे कोई चीज तकलीफ नहीं दे सकती। फिर बमसी भी तुर्गुत से गले मिलता है। इसके बाद अर्तुगरुल सरदार सबसे मुखातिब होकर कहते हैं, काई कबीले के बहादुर मर्द और औरतों, बेबौलाद के हलवाने वाले उस जालिम अलबास्ती ने अपने करतूतों की कीमत अपनी जान के बदले चुका दी है। ये सुनकर सब लोग खुश हो जाते हैं। फिर वो कहता है, ये लोग सोग मना रहे हैं। अब्दुल रहमान कहता है, सोग किस बात का? ये सुनकर हमजा सिपाही कहता है, कल इन्होंने काई कबीले पर हमला किया था और इनके सारे जंगजू मारे गए। इसके सिपाहियों ने अर्तुगरुल को डराने के लिए कबीले पर हमला किया था और वो बिला खौफ व ख़तर नोयान के लिए उन्होंने अपनी जान निछावर कर दी। इतने में वो हमजा सिपाही कहता है, तुम कहाँ थे? अब्दुल रहमान कहता है, नोयान ने मुझे एक महाज पर भेजा था। वो हमजा सिपाही कहता है, अच्छा ठीक है। लेकिन अब्दुल रहमान किसी और से मिलने गया था। इतने में एक मंगोल आकर उल्लू बिलगे के कान में कुछ कहता है और उल्लू बिलगे बहुत हैरान होता है। फिर वो नोयान के पास आकर ढोल बजाने लगता है और वो कान लगाकर कब्र से कुछ सुनने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कोई आवाज़ नहीं आ रही थी और अब्दुल रहमान और हमजा सिपाही हैरान थे कि ये क्या हो रहा है। इतने में नोयान बहुत गुस्से से कब्र से निकल आता है। सारे लोग हैरान थे और नोयान शदीद
غصے میں تھا۔ پھر نویان کہتا ہے میں اچھا خاصا سو رہا تھا، آخر کون سی ایسی مصیبت آ گئی تھی؟ الو بلگے کہتا ہے تو لیکن زندہ ہے نویان۔ یہ سن کر نویان چونک جاتا ہے کیونکہ اس نے خود تودیکن کو اپنے ہاتھوں سے مارا تھا۔ پھر نویان پوچھتا ہے وہ ہے کہاں؟ یہ سن کر الو بلگے کہتا ہے یہ ارداحل جانتا ہے کہ تودیکن کہاں ہے۔ یہ سن کر نویان بہت زیادہ غصے میں آ جاتا ہے اور وہ چلانے لگتا ہے اور وہ کچھ مٹی وغیرہ اچھال رہا تھا۔ پھر وہ کہتا ہے اینگری تم ہمارا آخر کیوں ساتھ نہیں دے رہے ہو؟ کیوں؟ پھر الو بلگے کہتا ہے اگر تودیکن آج قبیلے پہنچ گیا تو سب ختم ہو جائے گا۔ یہ سن کر نویان کہتا ہے کوئی بھی آج قبیلے نہیں جائے گا، چاہے تودیکن ہو یا کوئی اور، کوئی بھی نہیں جا سکتا ہے قبیلے۔ آج کے دن جو بھی شخص قبیلے جائے گا وہ مارا جائے گا۔ میں اپنی فتح کو سوگ میں نہیں بدلنے دوں گا کسی بھی قیمت پر۔ یہ کہہ کر وہ غصے سے کھڑا ہو جاتا ہے اور اپنے سپاہیوں کو کہتا ہے میرے ساتھ آؤ۔ یہ سن کر نویان کے سپاہی اس کے ساتھ چل پڑتے ہیں اور عبد الرحمن حمزہ سے کہتا ہے لگتا ہے کائی قبیلے نے اس کے سپاہیوں کو پسپا کر دیا ہے۔ یہ کہہ کر وہ ہنسنے لگتا ہے اور حمزہ سپاہی بھی ہاں میں سر ہلاتا ہے۔ اس کے بعد ایک غار کا منظر سامنے آتا ہے جہاں ابن العربی درویش اور تودیکن موجود تھے اور ابن العربی لگاتار اللہ سے تودیکن کی صحت یابی کے لیے دعا مانگ رہے تھے۔ اور اس کے بعد کائی قبیلے کا منظر سامنے آتا ہے۔ دمرل نے اپنے سپاہیوں کو اکٹھا کیا ہوا تھا اور ان سب سے مخاطب ہو کر کہہ رہا تھا کائی قبیلے کے بہادر سپاہیوں، اگر سردار ارداحل شہید ہو گئے تو نویان کے وہ پالتو جیت جائیں گے جنہوں نے کل ہمارے اوپر حملہ کیا تھا۔ چاہے کچھ بھی ہو جائے ہمارے ہوتے ہوئے ایسا نہیں ہو سکتا ہے، کیا ہم ایسا ہونے دیں گے؟ سارے سپاہی کہتے ہیں ہاں ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے، ہم ارداحل بھائی کے ساتھ ہیں، وہ بے گناہ ہیں، ہم انہیں بچا لیں گے۔ پھر دمرل سپاہی کہتا ہے سردار ارداحل کے لیے، انصاف کے لیے ہم اپنی جان قربان کر دیں گے لیکن ان پر کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے۔ ہم قسطنطنیہ کو منگولوں سے صاف کر رہیں گے۔ یاد رکھنا ہماری جنگ نہ ہی تو کسی انعام کے لیے ہے اور نہ کسی منصب کے لیے، بلکہ ہماری جدوجہد صرف حق کے لیے ہے اور حق کی خاطر ہم اپنی جانیں بھی قربان کر سکتے ہیں۔ یہ سن کر سارے سپاہی اپنی تلواریں اٹھا کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ پھر دمرل سپاہی کہتا ہے ہماری جان، ہماری زندگی اللہ اور اس کے رسول پر قربان ہیں۔ پھر سارے سپاہی بھی یہی نعرے لگانے لگتے ہیں۔ پھر دمرل اپنی تلوار کو چومتا ہے اور کہتا ہے قسم کھاتے ہیں۔ سارے سپاہی بھی کہتے ہیں ہم قسم کھاتے ہیں، ہم قسم کھاتے ہیں۔ اس کے بعد قبیلے کے باہر کا منظر سامنے آتا ہے۔ آج قبیلے میں جرگہ ہونا تھا، جرگے کی تیاریاں ہو رہی تھیں، سب لوگ جرگہ منعقد کرنے کی زور و شور سے تیاریاں کر رہے تھے۔ اتنے میں حکیم آرتک اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر قبیلے میں پہنچ گیا تھا اور وہ تیزی سے اپنا گھوڑا گھوڑے والی جگہ پر جا کر کھڑا کر دیتا ہے اور پھر وہ اتر کر آ جاتا ہے۔ اتنے میں چھوٹا بچہ تورالی آرتک کے پاس آ جاتا ہے اور اسے کہتا ہے ہر آدمی غصے میں ہے، حالات خراب لگ رہے ہیں مجھے۔ پھر آرتک کہتا ہے اللہ ہم سب کو
خیریت سے رکھے۔ پھر وہ کہتا ہے توڑالی باہر رہنا خطرے سے خالی نہیں ہے، اس لیے بہتر یہی ہوگا کہ رات ہونے تک تم میرے خیمے میں جا کر وہیں رہو۔ توڑالی کہتا ہے جیسے آپ کی خواہش آرتک بھائی۔ پھر وہ وہاں سے چلا جاتا ہے اور تھوڑی ہی دیر میں کندوکتو بھی کائی قبیلے میں پہنچ جاتا ہے۔ وہ دونوں الگ الگ اس لیے آئے تھے تاکہ کسی کو شک نہ ہو کہ یہ دونوں قبیلے سے باہر اکٹھے ہی تھے۔ دوسری طرف حائمہ خاتون کے پاس قبیلے کے 2 جرگے والے آدمی بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ سردار کہہ رہے تھے حائمہ خانم، آپ کا زخم تازہ ہے، آپ کو آرام کرنے کی ضرورت ہے، آپ بالکل بے فکر ہو جائیں، ہم سردار ارطغرل کو بالکل بھی اکیلے نہیں چھوڑیں گے۔ یہ سن کر حائمہ خاتون ان کا شکریہ ادا کرتی ہیں اور حائمہ خاتون کہتی ہیں اس مشکل وقت میں قبیلے کے ایک بھی انسان کو تنہا نہیں چھوڑوں گی، میں اپنے قبیلے کے لوگوں کے ساتھ ہوں، آپ لوگ اطمینان رکھیں۔ دراصل میں نے آپ کو یہاں ایک اور اہم مشورہ کرنے کے لیے بلایا ہے۔ پھر حائمہ خاتون کہتی ہیں یہ سنگین الزام جو ارطغرل پر لگا ہے، آپ میں سے کون اس کو سچ مانتا ہے؟ بتائیے، مجھے جواب دیجیے، آپ لوگوں کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ جواب دیجیے۔ ایک سردار کہتا ہے اگر سردار ارطغرل نہ ہوتے اور آپ اور کندوکتو بھائی کی دور اندیشی نہ ہوتی تو آج تک کائی قبیلے کا نام و نشان مٹ چکا ہوتا۔ حائمہ خاتون، سلیمان شاہ کو ہم اپنے سے بڑھ کر مانتے ہیں، لیکن آپ نے ان کی کمی کبھی ہمیں محسوس نہیں ہونے دی ہے۔ اللہ آپ کو اور آپ کے بچوں کو سلامت رکھے، ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں۔ حائمہ خاتون کہتی ہیں بہت شکریہ آپ لوگوں کا۔ پھر حائمہ خاتون کہتی ہیں اگر آپ سب متفق ہیں تو میں آپ سے مکمل حمایت چاہتی ہوں۔ جو ہم اقدامات اس فیصلے کے خلاف کرنے جا رہے ہیں، آپ لوگوں کو اس میں ہمارا مکمل طور پر ساتھ دینا ہوگا۔ وہ سرداران کہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں حائمہ خانم، انصاف کے لیے آپ کو جو بھی ضروری لگتا ہے آپ وہی کیجیے، ہم آپ کے مکمل ساتھ ہیں حائمہ خانم۔ باہر کندوکتو آ گیا تھا۔ دمرل کہہ رہا تھا سردار سب کچھ تیار ہے، ہم نے سردار ارطغرل کے لیے حفاظتی اقدامات مکمل کر رکھے ہوئے ہیں، آپ بالکل بے فکر ہو جائیے، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ یہ سن کر کندوکتو کہتا ہے اور قبیلے کے لوگوں کا کیا حال ہے، وہ کیا چاہتے ہیں اور جرگے والوں کی رائے کیا ہے؟ کندوکتو کہتا ہے وہ سب بھی ہمارے ساتھ ہیں اور ہمارا ساتھ دیں گے۔ پھر کندوکتو کہتا ہے تم جا کر ارطغرل کے سپاہیوں کو قبیلے لے کر آ جاؤ، وہ بھی ہمارا ساتھ دیں گے اور یہ کام بہت خاموشی سے کرنا۔ دمرل، وہ کرس کی پہاڑی پر تمہارے منتظر ہیں۔ دمرل کہتا ہے میں سمجھ گیا ہوں سردار۔ یہ سن کر دمرل روانہ ہو جاتا ہے۔ اتنے میں گمسکن پہنچ جاتا ہے اور کہتا ہے کندوکتو بھائی، آج صبح مجھے بہت خوف محسوس ہو رہا ہے۔ کندوکتو کہتا ہے ہمیں بھی صرف ایک ہی چیز درکار ہے اور وہ ہے انصاف۔ یہ سن کر گمسکن کہتا ہے آج کرکر سردار کے خیمے میں ایک ہی چیز ہوگی اور وہ ہے انصاف، انصاف ہی ہوگا، آپ بالکل بے فکر رہیں۔ پھر گمسکن کہتا ہے آپ بالکل بے فکر ہو جائیں، میں کسی کا پریشر نہیں لوں گا اور آزادانہ طور پر فیصلہ کروں گا۔
گندوک کہتا ہے آپ کل رات کس بارے میں بات کرنے کے لیے آئے تھے؟ گمستکن کہتا ہے میری خواہش بھی یہی ہے کہ ارطغرل صاحب بے گناہ ثابت ہو جائیں، لیکن بعد میں میرے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا اگر میں نے ارطغرل کو موت کی سزا دے دی؟ گندوک کہتا ہے میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا ہے کہ ہم سب ایک ہی چیز چاہتے ہیں اور وہ ہے انصاف کے علاوہ ہم کچھ نہیں چاہتے ہیں۔ یہ بات آپ اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے گمستکن صاحب۔ پھر گمستکن کہتا ہے فساد پھیلانے کی کوشش مت کرنا گندوک، اگر کوئی بھی تمہارے ذہن میں ایسا پلان ہے تو فوراً ہٹا دو، نہیں تو سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ گندوک کہتا ہے یاد رکھیے گا اگر آج کے آپ کے جرگے میں انصاف کے تقاضے پورے نہ ہوئے تو اوغز قبائل بکھر کر رہ جائیں گے گمستکن صاحب، اور اناطولیہ پر حکومت کرنے والی سلجوق ریاست بھی ختم ہو جائے گی۔ اتنے میں ایک سپاہی آ کر کہتا ہے گندوک سردار ارطغرل کو جرگے میں پیش کرنا ہے۔ یہ سن کر گندوک کہتا ہے میں آتا ہوں ابھی۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا جاتا ہے اور گمستکن سوچنے لگتا ہے کہ کیا ہونے والا ہے۔ دوسری طرف گائیگلی، ابن العربی اور درویش اسحاق تودکن کو لے کر روانہ ہو گئے تھے اور وہ جنگل میں تیزی سے آگے بڑھ رہے تھے اور مسلسل وہ سفر کر رہے تھے اور گائیگلی نشانات دیکھتے ہوئے آگے بڑھ رہا تھا کہ کہیں کوئی منگول نہ ہوں۔ اتنے میں کچھ منگول سپاہی بھی وہاں پہنچ گئے تھے، کیونکہ نویان نے انہیں حکم دیا تھا کہ کسی کو بھی کائی قبیلے نہیں پہنچنے دینا ہے اور تودکن جہاں بھی نظر آئے اسے ادھر ہی مار دینا ہے۔ اتنے میں وہ منگول آوازیں لگاتا ہے تو نویان بھی نکل کر باہر آ جاتا ہے اور وہ قبیلے کے اوپر آ جاتے ہیں اور قبیلے کا جائزہ لینے لگتے ہیں۔ اس کے ساتھ الو بلگے بھی موجود تھا۔ وہ کہتا ہے انہیں راستہ مل گیا ہے۔ یہ سن کر نویان کہتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ تودکن قبیلے جا رہا ہے۔ نویان کہتا ہے ایسا ہی ہونے والا ہے لگتا ہے، ہر صورت ہمیں اس کو روکنا ہوگا۔ پھر نویان کہتا ہے گھوڑے لے کر آؤ۔ یہ کہہ کر وہ روانہ ہو جاتے ہیں۔ دوسری طرف حلیمہ سلطان اور دیری دمیر جنگل میں جا رہے تھے۔ دیری دمیر کا گھوڑا تھک گیا تھا اور وہ کہتا ہے حلیمہ سلطان رک جاتی ہے۔ پھر وہ دونوں اپنا گھوڑا روک کر گھوڑے سے نیچے اتر آتے ہیں۔ پھر دیری دمیر کہتا ہے حلیمہ بیٹی، یہ گھوڑا بہت تھک گیا ہے، اب یہ آگے نہیں جا سکتا ہے۔ یہ سن کر حلیمہ کہتی ہے میرے پاس دوسرا گھوڑا ہے، ہم اس پر چلتے ہیں۔ یہ سن کر دیری دمیر کہتا ہے بیٹی میرا وزن زیادہ ہے، تم چلی جاؤ، اور دیکھو بارش بھی ہونے والی ہے، تم اپنے گھوڑے پر بیٹھ کر چلی جاؤ۔ شاباش بیٹی، تمہیں ارطغرل کی ذمہ داری بھی پوری کرنی ہے، جاؤ میری بچی۔ پھر حلیمہ کہتی ہے بالکل نہیں، میں آپ کو اکیلا چھوڑ کر نہیں جاؤں گی۔ دیری دمیر، آپ کو میری بات ماننی پڑے گی۔ دیری دمیر کہتا ہے حلیمہ بیٹی میں تھوڑی دیر آرام کروں گا، تم چلی جاؤ تاکہ ارطغرل کی ذمہ داری مکمل ہو سکے۔ تمہیں اپنی نہیں بلکہ اپنی جان کی بھی حفاظت کرنی ہے، اپنے بچے کی۔ حلیمہ کہتی ہے میں آپ کو اس طرح اکیلے نہیں چھوڑ سکتی ہوں۔ حلیمہ کو دیری دمیر غصے سے کہتا ہے چلی جاؤ حلیمہ، ذمہ داری پوری کرنی ہے، جاؤ جلدی۔ اتنے میں تانگوت اپنے 2 آدمیوں کے ساتھ
گھوڑے پر سوار ہو کر وہاں پہنچ گیا تھا اور وہ ایک تیر سے نشانہ لینے لگتا ہے اور وہ تیر چلا دیتا ہے جو سیدھا دیری دمیر کے ٹانگ پر لگتا ہے اور دیری دمیر زخمی ہو جاتا ہے۔ پھر تانگوت گھوڑے سے نیچے اتر آتا ہے اور دیری دمیر کی گردن پر خنجر رکھ دیتا ہے۔ حلیمہ سلطان کہتی ہے رک جاؤ، میں دستاویزات دیتی ہوں۔ دیری دمیر کہتا ہے حلیمہ دستاویزات نہیں دینا، چلی جاؤ تم۔ پھر حلیمہ اسے دستاویزات دے دیتی ہے اور تانگوت دستاویزات چیک کرنے لگتا ہے۔ پھر وہ کہتا ہے مار دو اس بوڑھے کو۔ حلیمہ کہہ رہی تھی نہیں نہیں ایسا نہیں کرنا۔ پھر تانگوت کہتا ہے اور حلیمہ سلطان کو نویان کی قید میں لے کر چلو، ہم اسے قید کریں گے۔ اس کے بعد کائی قبیلے کا منظر سامنے آتا ہے جہاں کندوکتو ارطغرل کو لینے کے لیے جا رہا تھا اور وہ تھوڑی دیر بعد مرکزی جیل والے خیمے میں پہنچ جاتا ہے جہاں ارطغرل موجود تھا۔ پھر کندوکتو کہتا ہے ایک سپاہی سے کہ جیل والا دروازہ کھول دو۔ وہ سپاہی دروازہ کھول دیتا ہے اور کندوکتو اندر داخل ہو جاتا ہے۔ پھر ارطغرل کہتا ہے کیا کوئی اچھی خبر ہے بھائی؟ کندوکتو کہتا ہے ارطغرل اس کی حالت ٹھیک نہیں ہے۔ یہ سن کر ارطغرل بھی تھوڑا دکھی ہو جاتا ہے اور کہتا ہے ہم نے اپنی پوری کوشش کر لی ہے بھائی، اب جو اللہ کی مرضی جو بھی ہوگا ہم اس میں راضی ہوں گے۔ پھر کندوکتو ارطغرل کو لے کر باہر آ جاتا ہے۔ اتنے میں ایک سپاہی ارطغرل کے ہاتھ باندھنے لگتا ہے تو کندوکتو کہتا ہے نہیں، ان کے ہاتھ نہیں باندھے جائیں گے۔ پھر ارطغرل کو بہت سیکیورٹی میں آگے لے جایا جاتا ہے۔ دوسری طرف تانگوت دیری دمیر کو مارنے ہی والا تھا کہ اتنے میں ایک تیر آتا ہے جو اس کے آدمی کو لگتا ہے۔ وہ حیران پریشان ہو جاتا ہے۔ اتنے میں دوسرا آدمی اسے مارنے کے لیے آگے بڑھتا ہے تو تانگوت ایک اور تیر چلا دیتا ہے جو تیر نویان کے سپاہی تانگوت کو لگتا ہے اور وہ کہتا ہے تم کون ہو، یہ کہاں سے آ گیا ہے؟ اتنے میں تانگوت گھوڑے پر سوار ہو کر بھاگ جاتا ہے اور وہ گھوڑ سوار آدمی نکل کر سامنے آتا ہے جو دراصل سگرتکن تھا۔ حلیمہ دیری دمیر کو کہتی ہے آپ ٹھیک ہیں؟ دیری دمیر کہتا ہے میں ٹھیک ہوں۔ اتنے میں سگرتکن ان کے سامنے آ جاتا ہے اور دیری دمیر کہتا ہے تم کون ہو بہادر جس نے ہماری جان بچائی ہے؟ یہ سن کر سگرتکن اپنی تلوار نکال لیتا ہے اور اچھال کر دیری دمیر کی طرف پھینک دیتا ہے۔ حلیمہ اور دیری دمیر بھی کافی زیادہ حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ آخر کون بندہ ہے جو ان کی مدد کرنے کے لیے آ گیا ہے۔ وہ دراصل سگرتکن تھا۔ دیری دمیر بہت خوشی سے تلوار لے لیتا ہے اور وہ آدمی جو سگرتکن تھا وہ روانہ ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف ارطغرل کے سپاہی جنگل میں موجود تھے۔ اتنے میں دمرل سپاہی بھی ترگتوان اور بمسی کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ پھر وہ تینوں ان سے گلے ملتے ہیں۔ پھر ترگت کہتا ہے شکر ہے تم آ گئے ہو دمرل، قبیلے میں کیا صورتحال ہے؟ دمرل کہتا ہے ہر طرف آگ لگی ہوئی ہے۔ بمسی بہت پرجوش ہو جاتا ہے اور کہتا ہے ہم اپنے ایمان کی طاقت سے ان کی آگ کو بجھا دیں گے، ان کے خیموں کو الٹ دیں گے اور ان کے فیصلوں کو بھی تباہ کر دیں گے۔ وہ سمجھتے کیا ہیں بیوقوف لوگ، میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا، میں سب کو مار دوں گا، یاد رکھنا۔ اتنے میں دوان کہتا ہے بمسی خاموش ہو جاؤ۔ بمسی کہتا ہے میں کیوں خاموش ہو جاؤں؟ اتنی دیر سے میں خاموش تھا، کیا فائدہ ہوا؟ میں خاموش نہیں رہوں گا۔
یہ کہہ کر وہ آگے بڑھ جاتا ہے۔ پھر دمرل کہتا ہے اسے ذرا قابو میں رکھنا، قبیلہ ویسے ہی مشکل صورتحال سے گزر رہا ہے، اس کی ایک بھی غلطی سے ہم بڑی مصیبت میں آ سکتے ہیں، ہمیں کوئی بھی قدم بغیر سوچے سمجھے نہیں اٹھانا ہے، کندوکتو بھائی نے کہا ہے۔ ترگت کہتا ہے تو پھر ٹھیک ہے، ارطغرل بھائی ہمارے انتظار میں ہوں گے۔ دوسری طرف گائیکلی ابن العربی اور ان کے ساتھی روانہ ہو گئے تھے تدکن کو لے کر، اور وہ تیزی سے قبیلے کی طرف جا رہے تھے۔ اتنے میں گائیکلی رک جاتا ہے اور زمین پر کان لگا کر کچھ سننے کی کوشش کرنے لگتا ہے۔ پھر گائیکلی کہتا ہے انہیں ہمارا سراغ مل گیا ہے، وہ ہمارے تعاقب میں ہیں۔ یہ سن کر ابن العربی بھی حرکت میں آ جاتے ہیں اور وہ تینوں بھاگنے لگتے ہیں، اور تدکن کو لے کر وہ بھاگ رہے تھے۔ اتنے میں گائیکلی ایک طرف جاتا ہے اور نشانات چھپا دیتا ہے اور ایسا ظاہر کرتا ہے کہ نشانات دوسری طرف جا رہے ہیں۔ ایسا کرنے کے بعد گائیکلی ایک طرف روانہ ہو جاتا ہے، اور اتنے میں منگول سپاہی نویان بھی وہاں پہنچ جاتا ہے، اور وہ حیران ہو جاتے ہیں کہ یہاں کے بعد نشانات کہاں چلے گئے ہیں۔ پھر نویان کہتا ہے یہاں سے نشانات مٹائے گئے ہیں، لگتا ہے انہیں پتہ چل گیا ہے کہ ان کا تعاقب ہو رہا ہے، پیچھے آؤ میرے۔ یہ کہہ کر نویان اپنے سپاہیوں کو لے جاتا ہے اور وہ تیزی سے آگے بڑھ جاتے ہیں، اور وہ تدکن کو تلاش کرنا چاہ رہے تھے۔ اور تھوڑی دیر بعد گائیکلی تدکن کو لے کر ابن العربی کے ساتھ ایک خفیہ غار میں پہنچ جاتا ہے۔ دوسری طرف قبیلے میں آیتولن گمستکن کے پاس آ کر اسے کہہ رہی تھی عدالت تیار ہے بھائی، معززین ایک ایک کر آ رہے ہیں۔ گمستکن کہتا ہے اندر آخر کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ آیتولن کہتی ہے انہیں خون کے بدلے خون چاہیے، ہم ارطغرل کی موت چاہتے تھے اور اب اس کی زندگی کا فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے، لیکن نہ جانے کیا وجہ ہے جس کی وجہ سے ہمارے ہی ہاتھ کانپ رہے ہیں۔ پھر گمستکن کہتا ہے ایک اور بات بھی ہے، آیتولن کالا بیگ کو ارطغرل نے نویان کے پاس دیکھا تھا۔ آیتولن کہتی ہے کالا بیگ کیا کہتا ہے اس بارے میں؟ یہ سن کر گمستکن کہتا ہے وہ ریاست کا معاملہ بتا کر خاموش ہو گیا، ڈر ہے کہ ہم گمراہی کے راستے پر نہ چل پڑیں۔ آیتولن یہی بات ہمیں پریشان کر رہی ہے مجھے مسلسل۔ آیتولن کہتی ہے اور ارطغرل؟ یہ سن کر گمستکن کہتا ہے کندوکتو پر امید ہے، وہ کبھی بھی اپنے بھائی کو ان کے حوالے نہیں کرے گا، یعنی دونوں قبیلے کے سپاہی ایک دوسرے کے خلاف ہوں گے۔ تصادم کا اندیشہ ہمیں موجود ہے، ہمیں حفاظتی اقدامات کرنے پڑیں گے۔ آیتولن کہتی ہے تو پھر آپ کیا فیصلہ کریں گے؟ یہ سن کر گمستکن کہتا ہے دیکھتے ہیں۔ دوسری طرف خائمہ خاتون بھی روانہ ہونے کے لیے تیار تھیں اور سلجان اور گوبچے بھی ان کے ساتھ تھیں۔ پھر خائمہ خاتون کہتی ہیں گوبچے مجھے سلجان سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ یہ سن کر گوبچے باہر نکل جاتی ہے۔ پھر خائمہ خاتون سلجان سے کہتی ہیں دمرل ارطغرل کے سپاہیوں کو قبیلے لانے کے لیے روانہ ہو گیا ہے۔ سلجان کہتی ہے شکر ہے والدہ۔ خائمہ خاتون کہتی ہیں میں اور کندوکتو عدالت کی کارروائی میں ہوں گے، تم اگر کوئی بھی خطرہ محسوس کرنا یا مجھے اور کندوکتو کو کچھ ہو جائے۔ یہ سن کر سلجان کہتی ہے آپ ایسا کیوں کہہ رہی ہیں، آپ کو کیا ہو سکتا ہے؟ یہ سن کر خائمہ خاتون کہتی ہیں دیکھو بیٹی، جس ماں سے اس کی اولاد چھین رہی ہوتی ہے تو وہ موت تک ہار نہیں مانتی ہے، اسے بچانے کے لیے وہ اپنی آخری سانس تک کوشش کرتی ہے۔
چاہے کچھ بھی فیصلہ ہو، ہمیں ارطغرل کو بچانا ہے، تم نے یہ کام کرنا ہے، تمہیں دمرل کا ساتھ دینا ہے، ارطغرل کی زندگی بچانی ہے۔ یہ سن کر سلجان حائمہ خاتون کا ہاتھ چومتی ہے اور کہتی ہے میری خوش قسمتی ہوگی والدہ، جیسے آپ کا حکم۔ پھر وہ گلی ملتی ہیں، پھر حائمہ خاتون روانہ ہو جاتی ہیں۔ دوسری طرف آیت اللہ کرکٹ کو کہتی ہے ارطغرل کا انجام وہی ہوگا جس کا وہ حقدار ہے، لیکن جلد بازی نے اگر آپ نے ارطغرل کا سر قلم کر دیا تو بعد میں آپ کو بہت پچھتاوا ہوگا۔ بہتر ہوگا کہ اس معاملے کا کوئی اور حل نکالیں۔ یہ سن کر کرکٹ غصے میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے تم ہوش میں تو ہو خاتون؟ تم جانتی ہو کہ کل رات کو جو منگولوں نے قبیلے پر حملہ کیا تھا اس کا ذمہ دار بھی ارطغرل ہی ہے۔ صرف اپنی انہا اور ضد کی وجہ سے ہماری زندگی جہنم بنا رہا ہے۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی اس کا ساتھ دینے کی؟ آیت اللہ کہتی ہے میں تو بس۔ کرکٹ کہتا ہے خاموش، وہی ہوگا جس کا وہ حقدار ہے، میرے ہی ہاتھوں مرے گا، انتقام لینے کا حق مجھے حاصل ہے، تم کبھی بھی اس بات کو فراموش نہیں کرنا۔ آیت اللہ سمجھ گئی تم؟ آیت اللہ کہتی ہے سمجھ گئی سردار۔ اتنے میں کالا بیگ اندر آ جاتا ہے۔ کرکٹ کہتا ہے کیا بات ہے؟ کالا بیگ کہتا ہے گندوکتو حالات مشکل کر سکتا ہے، بہتر یہی ہوگا فیصلے کے بعد اسے بھی آپ اپنی تحویل میں لے لیں تاکہ ہمارے راستے میں کوئی مشکل نہ آئے اور قاتل اپنے انجام کو پہنچ جائے۔ دوسری طرف نویان جنگل میں پہنچ جاتا ہے اور وہ اپنی تلوار نکال کر آگے بڑھنے لگتا ہے۔ اندر درویش کہہ رہا تھا اعلیٰ حضرت اگر انہوں نے ہمیں ڈھونڈ لیا تو وہ ہم سب کو مار دیں گے۔ ابن عربی کہہ رہے تھے اطمینان رکھو، اللہ ہماری حفاظت کرے گا۔ اس کے بعد کائی قبیلے کا منظر سامنے آتا ہے۔ ارطغرل کو جرگے میں لے جایا جا رہا تھا۔ کائی قبیلے کے سپاہی ارطغرل کے حق میں نعرے لگا رہے تھے اور گوبچے بہت پریشان تھی کیونکہ یہ سب کچھ اسی کی وجہ سے ہوا تھا اور اسے بہت پچھتاوا تھا، اور دوگر قبیلے کے سپاہی ارطغرل کے خلاف نعرے لگا رہے تھے۔ اتنے میں ایک گھوڑا گاڑی قبیلے میں پہنچ جاتی ہے۔ سپاہی کہتا ہے رکو، اس میں کیا ہے؟ دمرل کہتا ہے تم ابھی بھی تھے نا جب میں جا رہا تھا، میں حائمہ خانم کا سامان لایا ہوں۔ اتنے میں وہ سپاہی چیک کرنے کے لیے آگے بڑھنے لگتا ہے تو سلجان وہاں آ جاتی ہے اور کہتی ہے دمرل کہاں رہ گئے تھے تم؟ میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ میں اس منحوس قبیلے سے جلد باہر جانا چاہتی ہوں۔ اس منحوس عورت آیت اللہ کی شکل کو میں برداشت نہیں کر سکتی ہوں، کھڑے کیوں ہو تم یہاں؟ جلدی اندر آؤ۔ سپاہی کہتا ہے سلجان خاتون۔ سلجان کہتی ہے کیا بات ہے؟ سپاہی کہتا ہے کچھ نہیں، تم جا سکتے ہو۔ پھر دمرل گھوڑا گاڑی لے کر اندر داخل ہو جاتا ہے اور سلجان نے اس طرح اس کی مدد کی، اور گھوڑا گاڑی میں ارطغرل کے ساتھی تھے اور یہ سب گندوکتو کا منصوبہ تھا۔ پھر سلجان گوبچے کو مسلسل چماٹے مارنے لگتی ہے اور کہتی ہے خدا کے واسطے ہوش میں آ جاؤ گوبچے، ہوش میں آ جاؤ، اور کہتی ہے ہو سکتا ہے تمہیں ایسے چماٹ مار کر تمہیں ہوش آ جائے۔ گوبچے نیچے گر جاتی ہے اور رونے لگتی ہے۔ پھر وہ کہتی ہے تمہیں اس قبیلے کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ تم یہاں رہ رہی ہو، تمہیں سلیمان شاہ اور حائمہ خاتون کا شکر گزار میں رکھنا، قبیلہ ویسے ہی مشکل صورتحال سے گزر رہا ہے، اس کی ایک بھی غلطی سے ہم بڑی مصیبت میں آ سکتے ہیں، ہمیں کوئی بھی قدم بغیر سوچے سمجھے نہیں اٹھانا ہے، گندوکتو بھائی نے کہا ہے۔ ترگت کہتا ہے تو پھر ٹھیک ہے، ارطغرل بھائی ہمارے انتظار میں ہوں گے۔ دوسری طرف گائیکلی ابن عربی اور ان کے ساتھی روانہ ہو گئے تھے تودرکن کو لے کر، اور وہ تیزی سے قبیلے کی طرف جا رہے تھے۔
اتنے میں گائگلی رک جاتا ہے اور زمین پر کان لگا کر کچھ سننے کی کوشش کرنے لگتا ہے۔ پھر گائگلی کہتا ہے انہیں ہمارا سراغ مل گیا ہے، وہ ہمارے تعاقب میں ہیں۔ یہ سن کر ابن العربی بھی حرکت میں آ جاتے ہیں اور وہ تینوں بھاگنے لگتے ہیں اور تودیکن کو لے کر وہ بھاگ رہے تھے۔ اتنے میں گائگلی ایک طرف جاتا ہے اور نشانات چھپا دیتا ہے اور ایسا ظاہر کرتا ہے کہ نشانات دوسری طرف جا رہے ہیں۔ ایسا کرنے کے بعد گائگلی ایک طرف روانہ ہو جاتا ہے اور اتنے میں منگول سپاہی نویان بھی وہاں پہنچ جاتا ہے اور وہ حیران ہو جاتے ہیں کہ یہاں کے بعد نشانات کہاں چلے گئے ہیں۔ پھر نویان کہتا ہے یہاں سے نشانات مٹائے گئے ہیں، لگتا ہے انہیں پتہ چل گیا ہے کہ ان کا تعاقب ہو رہا ہے، پیچھے آؤ میرے۔ یہ کہہ کر نویان اپنے سپاہیوں کو لے جاتا ہے اور وہ تیزی سے آگے بڑھ جاتے ہیں اور وہ تودیکن کو تلاش کرنا چاہ رہے تھے اور تھوڑی دیر بعد گائگلی تودیکن کو لے کر ابن العربی کے ساتھ ایک خفیہ غار میں پہنچ جاتا ہے۔ دوسری طرف قبیلے میں آیت الن گمستکن کے پاس آ کر اسے کہہ رہی تھی عدالت تیار ہے بھائی، معززین ایک ایک کر آ رہے ہیں۔ گمستکن کہتا ہے اندر آخر کیا باتیں ہو رہی ہیں؟